कारी इंतज़ार जमीयत उलमा इस्लाम 109 हल्का से मुखातिब हूँ। आज जो है मस्जिद के अंदर चंद शरपसंदों ने, इसमें तारिक अजीज़, मलक आरिफ, अवैस जंजुआ, इन्होंने आकर बदतमीज़ी की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी दाढ़ी को नोच कर ये देखें इसके साथ क्या हाल कर दिया है। तो ये मेरी अहकाम बाला से भी, और जबकि इस मस्जिद का स्टे आर्डर चल रहा है, उन्होंने इस तरह से ज़्यादती की है। और तमाम अहले महल्ला से भी, और कानून नाफिज करने इदारे और जो है जामिया कासमिया के साथ जो हमारा इलाहाक था उसकी फ्लैक्सें फाड़ दी, उसके साथ भी इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। खुदारा खौफ खाएँ और जो है मुझे जो है इन ज़ालिमों से निजात दिलाई जाए। मैं सबसे मुखातिब हूँ इस वक्त, सारे अहले इस्लाम से, ख़ास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम से। और जबकि हम 15 पर कॉल कर रहे हैं, अभी तक बार बार जो है कॉल करने के बाद कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जबर की बुनियाद पर अगर कानून साजी होगी, और आपने खुद मुशाहिदा किया, नहीं तो फुटेज उठा कर देख लें, उनका कोई इत्तेहादी उनके हक में खड़ा नहीं हुआ कि आज उन्होंने ओन किया हो कि हम अपनी मर्जी के साथ हुकूमत के इन कवानीन को वोट कर रहे हैं। उनके चेहरे जिस तरह लटके हुए थे, कल अपोजिशन ने दावा किया कि उन्होंने जबर की बुनियाद पर उनको मैनेज किया गया है, और हम बरमला कहते हैं कि हुकूमत के लिए इदारों ने ये कानून साजी ये मैनेज की है। बबांगे दोहल कहते हैं, हम कतअन इसको तस्लीम नहीं करते। हर फोरम पर ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ले जाएंगे, और इस दरवाजे पर जहां पर आप मौजूद हैं यहां पर भी पब्लिक को लाएंगे और बताएंगे कि अगर जबर है तो फिर जबर का मुकाबला जबर के साथ होगा। इंशाअल्लाह हम इसमें कोई रियायत देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैंने जिंदगी में मरी में दफा 144 नहीं देखा। क्या आप अवाम से इतने डरे हुए, क्या आप अवाम से इतने डरे हुए कि आपको दफा 144 लगाना पड़ता है? आज क्या हैसियत रही है आपके दफा 144 की? ये पर्चे दर्ज करें 10,000 आदमियों पर। ये आज ना हुकूमत की कोई रेट है, ना हुकूमत की कोई सोच है। सेक्शन 4 लग गया। सेक्शन 4 क्यों लगा है? सेक्शन 4 मुल्क के मामलात के लिए लगाया जाता है। सेक्शन 4 हमारे कारोबार और रोजगार तबाह करने के लिए नहीं लग सकता। आपने लगाना है, बताएं। मैं उस मियां नवासी को जानता हूं, लोगों को रोजगार देता था, जो कारोबार देता था। वो मियां नवासी लोगों के मुंह से नवाला खींचने वाला आदमी नहीं है। मैं उनसे तवक्को रखता हूं। जो आज हुक्मरान जमाते हैं, उनके सरबराह हैं। वो इस शहर में रहते हैं, इस शहर के बाशी हैं। सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि इस शहर में क्या हो रहा है। आप माल रोड को खत्म करके एक नया, ये 200 साल पुराना माल रोड है, जिसका गली पुराना बाजार है। ये टूरिस्ट का बाजार नहीं है। 8-10 गांव यहां से अपने सामान, अब जो रोजमर्रा का सामान है वो लेते हैं। ये मोटरवे पे कुछ बिल्डिंगें हैं, कुछ नहीं है। और ये हालात मैंने आज तक नहीं देखे कि आप हमारे घर गिरा रहे हैं और यहां पर जंगल के अंदर घर बन रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। इसलिए कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कानून में हमेशा गुंजाइश होती है। सेक्शन 4 में भी गुंजाइश है, बाई लॉज में भी गुंजाइश है। अगर एक बिल्डिंग कंपाउंड हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं हो सकती? बहुत अच्छे, बेशक। अगर एक सड़क से 20 फुट पर होगी तो दूसरी भी 20 फुट पर होगी। बहुत अच्छे। ये अब आपके हाथ में ये बात है। हमें अपना हक चाहिए। हमें जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। दफा 174 वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ गुआंगजू पहुंच गईं। मरियम नवाज शरीफ के एजाज में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। वज़ीर आला पंजाब से गुआंगजू के वाइस गवर्नर मिस्टर ज़ेंग गोजी की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के वफद की पजीराई और पुरतबाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा।
پاکستان اور چین ایک دوسرے سے اخلاص کی ڈوری میں بندھے ہیں. چین تاریخ کے ہر موڑ پر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. کچھ نہیں دینا، بیٹی کو لینا. تو میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کیا بیٹی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو؟ مفت میں بیٹی لینے کے لیے. تو اس کے اوپر فوری طور پر اسحاق ڈار جائے، وزیر خارجہ جائے، ڈاکٹر فوزیہ کو ساتھ لے کے جائیں اور فوری طور پر بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ملاقات کر کے یہ کلیمنسی پٹیشن اس کو عملی کر لیں. عوام سے میں اپیل کرتا ہوں، بالکل درست بات انہوں نے کی ہے، پٹیشنز پہ دستخط جاری رکھیں، خطوط لکھیں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، عافیہ موومنٹ کا ساتھ دیں، ڈاکٹر فوزیہ کا ساتھ دیں اور بڑے پیمانے پر اویئرنیس پیدا کریں، پریشر بڑھائیں، قدم اٹھائیں، دباؤ بڑھائیں حکومت کے اوپر. یہ پورے پاکستان کی بیٹی ہے، پوری پاکستان کی غیرت ہے. اس کے لیے آواز اٹھانا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شفاعت کا ذریعہ ہوگا. شفاعت کا ذریعہ، قرآن کی حافظہ ہے، اس صدی کی مظلوم ترین خاتون ہے. اس لیے ہر بندہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی میں کردار ادا کریں تاکہ کل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب حشر کے میدان میں پیشی ہو تو کچھ تو بتا سکیں کہ ایک حافظ قرآن مظلوم بیٹی کے لیے ہم نے کچھ کیا، کچھ آواز اٹھائے. تو میری یہ درخواست ہے کہ فوری طور پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈاکٹر فوزیہ کو ساتھ لے کے بھیجیں اور ڈاکٹر عافیہ کی اس کلیمنسی پٹیشن. لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کے ایمبیسی کا جو ایمبیسیڈر ہیں وہ وہاں میٹنگز میں شریک نہیں ہوئے. واشنگٹن میں جو پاکستانی ایمبیسیڈر ہیں وہ میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی میٹنگ نہیں رکھی. جس طرح ڈاکٹر فوزیہ نے کہا، اکنا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ جو کہ امریکن مسلم کی سب سے بڑی تنظیم ہے، ان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر محسن انصاری، ان کے لیڈر جناب ڈاکٹر بلال براچا اور ان کے باقی لوگ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. ابھی بھی جب میں کورٹ میں تھا ان کا میسج آیا، وہاں پہ وہ ایک پروگرام ارینج کر رہے ہیں. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پارلیمنٹ کی بات، پارلیمنٹ کئی قراردادیں پاس کر چکے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کئی قراردادیں پاس کر چکے. اسی کی فالو اپ میں اب ایک تازہ قرارداد پاس کرے. پارلیمنٹ ثبوت دے کہ وہ زندہ ہے، پارلیمنٹ ثبوت دے کہ وہ غیرت مند ہے، پارلیمنٹ ثبوت دے کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی فکر ہے، پارلیمنٹ ثبوت دے کہ وہ بیدار ہے اپنی بیٹیوں کو امریکہ سے پاکستان لانے کے لیے. اگر پارلیمنٹ اس وقت ایک یونانیمس ریزولوشن سینٹ اور قومی اسمبلی جوائنٹلی پاس کریں گے تو یہ ڈاکٹر عافیہ کی کیس کو سپورٹ کرے گا اور کمزوری دکھائے گا تو یہ برابر کے شریک ہوں گے. اس لیے میں پاکستان کی پارلیمنٹ سے کہتا ہوں، ساؤدرن پارلیمنٹ کا اگر دعویٰ ہے تو آگے بڑھیں، ڈاکٹر عافیہ کے لیے یونانیمس ریزولوشن پاس کریں. امریکن ایڈمنسٹریشن، بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ کریں کہ ڈاکٹر عافیہ پاکستان کی بیٹی ہونے کے پاکستان واپس کر دیا جائے اور زندہ ہونے کا ثبوت دے، ایک باغیرت پارلیمنٹ ہونے کا ثبوت دے. ہر سٹیج پہ ہونے چاہیے، کمپریہنسو مذاکرات ہونے چاہیے، انکنڈیشنل مذاکرات ہونے چاہیے. پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل مستقل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے خود دو کنڈیشن رکھی نہیں، دیکھو کنڈیشن کسی نے نہیں لگائی نا، ہم نے لگائی، ان کی کسی اور کی طرف سے آئی ہے، وہ ہمارے مطالبات ہیں. پہلے بھی ہمارا ایک کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک کریٹیکل سٹیج پہ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے اور جہاں کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا بڑا بہترین تھا اور ہم جا رہے تھے اس احتجاج سے پہلے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹیکٹ دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے گا اور بہتری کی طرف جائیں گے. آپ لوگ بھی دعا کرو. میں تو ذاتی یہی سمجھتا ہوں کہ اب بس ہونے چاہیے، بس بہت ہو گیا. put a stop to everything اور آگے رات وقت کی ضرورت ہے. سیاسی مسائل کا حل بات چیت میں ہی ہے. ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی، صرف مطالبات پیش کیے ہیں. چاہیے ہر سٹیج پہ ہونے چاہیے، کمپریہنسو مذاکرات ہونے چاہیے، انکنڈیشنل مذاکرات ہونے چاہیے. پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل مستقل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے خود دو کنڈیشن رکھی نہیں، دیکھو کنڈیشن کسی نے نہیں لگائی نا، ہم نے لگائی، ان کی کسی اور کی طرف سے آئی ہے، وہ ہمارے مطالبات ہیں. پہلے بھی ہمارا ایک کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک کریٹیکل سٹیج پہ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے اور جہاں کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا بڑا بہترین تھا اور ہم جا رہے تھے اس احتجاج سے پہلے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹیکٹ دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے گا اور بہتری کی طرف جائیں گے. آپ لوگ بھی دعا کرو. میں تو ذاتی یہی سمجھتا ہوں کہ اب بس ہونے چاہیے، بس بہت ہو گیا. put a stop to everything اور آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب افتخار جدور صاحب، آج کے پروگرام کے ہوسٹ، تمام یہاں بیٹھے ہوئے معزز MNA صاحبان، MPA صاحبان، تمام یہاں پہ موجود معززین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو اس وقت عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں.
اور جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا تھا، اس مقصد کے لیے آج ایک فسطائیت کا اور ایک ایسے فرعونیت کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو بھی روندا ہوا ہے، جنہوں نے پاکستان کے قانون کو بھی روندا ہوا ہے، جنہوں نے اخلاقیات کو بھی روندا ہوا ہے، انسانیت کو بھی روندا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ وقتی طاقت، یہ وقتی اختیار وہ ایک نظریے کو دبا سکتا ہے، وہ عوام کو وہ حقیقی آزادی لینے سے دبا سکتا ہے، یا وہ ان نوجوانوں کو جو کہ ایک جنون کے ساتھ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جن میں ان کا بہتر مستقبل ہو، اس کو دبا سکتا ہے۔ تو میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہی سوچ فرعون کی تھی، اور فرعون ہی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کا جو حال ہوا تاریخ میں وہ حال پڑھ لو، انشاءاللہ اس سے بدتر حال آپ کا ہونے والا ہے عنقریب۔ میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے جمہوریت کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اور انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کا خون رہے گا، نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ یہ حقیقی آزادی لینے تک انشاءاللہ ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، ابھی بھی گرفتار ہیں، زخمی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا پورا بھرپور خیال رکھیں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے، انشاءاللہ فرض سمجھ کے ہم خیال کریں گے ان کا، اور انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے، یہ تحریک عمران خان کی آزادی تک جاری ہے، حقیقی آزادی کے اصول تک جاری ہے، اور جب تک ہم پاکستان میں وہ نظام نہیں لاتے کہ جس میں ہماری خودداری ہو، ہماری خود مختاری ہو، ہماری چادر اور چار دیواری کی پامالی نہ کر سکے، اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو، اس وقت تک انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ مجھے افسوس ایک بات کا ہے کہ میں ایک فوجی کا بیٹا بھی ہوں اور ایک فوجی کا بھائی بھی ہوں۔ ان قاتلوں نے، ان ظالموں نے اس دفعہ گولیاں فوج سے مروائی ہیں، اور اس کے بعد ان کے کچھ بے غیرت لوگ، یہ میں لفظ یوز کر رہا ہوں اور ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بے غیرت لوگ، خواجہ آصف ٹائپ، وہ ڈینٹونک تارا ٹائپ، اور کچھ بکاؤ صحافی بیٹھ کر جس طریقے کے مداری بن کر جو کردار ادا کر رہے ہیں کہ اپنے نہتے لوگوں پر گولی برسانے کے بعد ایک ایسی حکومت، ایک ایسا نظام، ایک ایسی ریاست، اور مداری بن کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کوئی شہید نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں کوئی گولی نہیں چلی، کبھی کہتے ہیں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ تو میں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ خواجہ آصف، جب تو چلتا ہے نا تو تیری کمر کی لچک بتاتی ہے تو کتنا مرد ہے۔ یہ فوج کے سپاہی بھیج کر، رینجر کے سپاہی بھیج کر، پنجاب پولیس کو بھیج کر، اوے لچکی، تو جو بدماش بنا ہوا ہے نا، کبھی خود آ سامنے، اپنا بیٹا لا، اپنا ورکر لا، خدا، پھر تجھے پتا چلے گا کون کتنا بہادر ہے۔ میں پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں، میں رینجرز کو بتا رہا ہوں، میں فوج کے ان جوانوں کو بتا رہا ہوں کہ ایسا حکم جو آپ ان کا مان رہے ہیں اور اپنے لوگوں، نہتے لوگوں پہ گولیاں برسا رہے ہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ایسے رزق پہ لعنت ہے جو رزق میں قاتل بنا رہا ہے، جو رزق میں نہتوں پہ گولیاں برسوا رہا ہے۔ اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو بھی دیکھ لینا، اور یہ سوچنا کہ کل تمہارے بچے کے ساتھ ایسا ہو تو تمہارے گھر میں کیا گزرے گی، تمہارے خاندان میں کیا گزرے گی۔ ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ ریاست ماں کے بجائے قاتل بن کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے۔ ہمارے ہتھے آج نہیں، آج سے پہلے بھی اتنی ہم نے جو مارچ کی ہیں اور ہم نے جو پروٹیسٹ کی ہیں، سووں کی تعداد میں پنجاب پولیس کے لوگ ہمارے ہتھے چڑھے، رینجر کے لوگ ہمارے ہتھے چڑھے، ویڈیو موجود ہیں۔ ہم نے ان کو باحفاظت جانے دیا، بلکہ پہنچایا، کیونکہ ہم ان کو قوم کا بچہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں احساس ہے اس بات کا، ہماری یہ تربیت ہے کہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے والدین ہیں۔
लेकिन जो ताकत के नशे में ये भूल रहा है कि वो ऐसा रवैया इख्तियार करेगा तो फिर वो याद रखे, मैं अपनी उस बात पे बिल्कुल कायम हूं कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लफ्ज़ फिर छोड़ देना। फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे, और फिर जो गोली चलाने वाला निहत्थे पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। अगर तुम्हें ये फॉर्म 47 पर मैंडेट चोरी करके भी इख्तियार मिला हुआ है तो ये इख्तियार अगर तुम अपनी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करके ये समझते हो कि ये अवाम भेड़ बकरियां हैं तो तुम्हारी ये भूल है। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा, तुम्हें दुनिया के हर इनकलाब